नाज़रीन, ईरान की जानिब से ऑपरेशंस को एक्सपेंड कर दिया गया है और अब जो इंडस्ट्रीज हैं और हैवी इंडस्ट्रीज हैं अक्रॉस द रीजन उनको निशाना बनाया जा रहा है। इसराइल के अंदर इंडस्ट्रीज को निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि ईरान के अंदर जो स्टील मिल्स हैं उनको अटैक किया गया था। ईरान ने कहा था कि हम रिस्पॉन्ड करेंगे और अब उनकी जानिब से जब रिस्पॉन्ड कर दिया गया है, इसके साथ ही ईरान ने एक और F-16 जब मार गिराया है। एवरी डे ईरान के ऑपरेशन इस नौयत के हैं कि ना सिर्फ वो तबाही ला रहे हैं बल्कि असल में जो मिलिट्री सुपीरियरिटी है, उनकी टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी है, उसको वो चैलेंज कर रहे हैं। ये वो हथियारे हैं कि जो कोई मुल्क गिरा नहीं सकता है। रशिया चाइना से तो ज़ाहिर उनकी कभी जंग हुई नहीं है और शायद कभी होगी, ये कुछ कहा भी नहीं जा सकता क्योंकि अमेरिका हमेशा कमजोर मुल्कों पर ही अटैक करता है, तो कोई ये गिरा नहीं सका है। इवन आप देखें कि इराक में और अफगानिस्तान और शाम के अंदर तो ये जो MQ-9 रीपर हैं ये भी 5-7 ही गिरे हैं और अब तक ईरान जो वो ये 150 और पता नहीं कितने जो है वो ओवरऑल ड्रोन्स इनके जो एडवांस हैं सर्विलेंस ड्रोन्स वो गिरा चुका है। तो यानी बहुत बड़ा सेटबैक है। इससे पहले F-35 को भी ईरान की जानिब से हिट किया गया, फिर F-15 गिराए गए, F-18 भी गिराया गया, F-22 भी और F-16 ये इससे पहले भी इसको हिट किया गया है। और ईरान ने अभी कल ही ये स्टेटमेंट दी थी कि अब जरा जो अमेरिकी तैयारे हैं वो ध्यान से आए। तो इसको जब सेंटकॉम ने भी मान लिया, ये पहला ऐसा वाकया है कि जिसमें सेंटकॉम ने ये माना है कि हाँ डैमेज हुआ है। इसकी जो इमरजेंसी लैंडिंग है वो सऊदी अरेबिया के अंदर इनको जब वो करना पड़ी है। अच्छा, दूसरी तरफ जब वो ईरान की जानिब से एक और स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन किया गया है जिसमें हाइफा को निशाना बनाया गया और हाइफा में इनकी मोस्ट सेंसिटिव साइट्स जो हैं उसमें क्या है कि वो असलहा बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं, वो फैक्ट्री जो रेडार्स बनाती हैं, इनके जो तमाम एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनके लिए जो रेडार्स बनाए जाते हैं जो कि ज़ाहिर इनके एयर डिफेंस के काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है, उसको ईरान ने निशाना बनाया। ईरान ने बताया कि इनका जो एयर डिफेंस है वो और ज़्यादा अब डिग्रेड होगा, डैमेज होगा इन रेडार्स की डिस्ट्रक्शन के बाद। लेकिन मीनवाइल ईरान एक और बहुत बड़ा दावा कर रहा है। वो ये बता रहे हैं कि जो पिछली वेव उन्होंने फायर की है जिसमें उन्होंने बंदरगाहों को निशाना बनाया, होटल्स को निशाना बनाया, सऊदी अरब के अंदर बेसिस को निशाना बनाया, तो ये पिछली जो वेव थी उसमें 500 अमेरिकन कैजुअलिटीज का दावा ईरान इस वक्त ताज़ा तरीन रिपोर्ट के अंदर कर रहा है। उस वेव के अंदर वो कह रहे हैं कि जो हमने गैदरिंग्स को ओवरऑल निशाना बनाया था 500 कैजुअलिटीज है अमेरिका की। पिछली अलग है जिसमें 5000 के करीब इनके जख्मी हैं और 600 से 800 जो हैं वो इनके मारे जा चुके हैं। ये ईरान का दावा है, ये कल उन्होंने दावा किया था। लेकिन अभी जो पिछले घंटों में उन्होंने अटैक्स किए हैं उस पर ईरान ये बता रहा है कि 500 मजीद कैजुअलिटीज अमेरिका की हो गई हैं। अगर ये सिर्फ 50 भी हैं तो भी बहुत बड़े नंबर्स हैं। ईरान ये कह रहा है कि हमारा जो खारिज आइलैंड है ये मुकम्मल तौर पर महफूज है, तो हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं किसी भी सरप्राइज के लिए। ये वैसे अब अमेरिका कोई भी यहां पर आप कह लें कि कोई भी अटैक जब वो कर सकता है, ज़ाहिर है डेस्परेट है, उसकी ईगो हर्ट हुई है, उसकी टेक्नोलॉजी एक्सपोज हुई है और जिस मकसद के लिए वो आए थे वो मकसद तो पूरा नहीं हो रहा। तो इस तरह की फिर जो एरोगेंट पावर्स हैं वो कोई भी फिर इकदाम मजीद उठाती हैं बदमस्त हाथी की तरह, तो वो इस तरह का कोई फैसला कर सकते हैं। कोई ज़मीनी हमला किसी भी वक्त एक सरप्राइज अटैक की सूरत में किया जा सकता है। लेकिन ये आइलैंड्स के ऊपर उतरना ये इनके लिए सबसे बड़ा डरावना ख्वाब साबित होगा और ये आइलैंड्स पर उतर कर कोई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को खुलवा नहीं सकते हैं, बल्कि इससे ऑयल प्राइसेस और ज़्यादा ऊपर जाएंगी क्योंकि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को मुकम्मल तौर पर बंद कर देगा। अभी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से वो अपनी मर्जी के जहाज गुजार रहे हैं ना, फिर वो वहां पर माइंस लगा देंगे और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद हो जाएगा। फिर जब वो माइंस लगा देंगे तो उन माइंस को हटाने के लिए भी जंग रुक भी गई तो कई महीने चाहिए होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी इनकी मिस्टेक जब वो हो सकती है। यूरोप के अंदर मेडिसन का जो शॉर्टेज है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की बंदिश की वजह से। हमने आपको बताया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जब वो सिर्फ एनर्जी रिलेटेड इसका मामला नहीं है कि यहाँ से ऑयल और गैस दुनिया की बंद हो गई है, इसका ताल्लुक बहुत सारी चीज़ों से है। इसका ताल्लुक फर्टिलाइजर से है जिससे पूरी दुनिया के किसान मुतासर होने जा रहे हैं। इसका ताल्लुक मिलिट्री इंडस्ट्री के साथ है क्योंकि जो रेयर अर्थ मिनरल्स यहाँ से जाते हैं, मिसाल के तौर पर सल्फर है वो नहीं जाएगा। इसका ताल्लुक टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री से है, मिसाल के तौर पे यहाँ से जो हीलियम गैस जाती है वो उनको अब नहीं मिलेगी। तो अब इसके अंदर जो है मेडिसिन भी यहाँ से जब उनके लिए जो चीज़ें हैं वो जा रही हैं और मेडिसिन डायरेक्टली भी जो है वो जा रही है। मेडिसिन प्रोडक्शन के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं उसका रॉ मटेरियल भी यहाँ से जा रहा है। तो अब वो मेडिसिन की शॉर्टेज है वो यूरोप के अंदर एक्सपेक्ट की जा रही है, तो ये एक और उनके लिए क्राइसिस जब वो पैदा हो रहा है।
اسی درمیان G7 کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں ایران پر حملے کے حوالے سے اور یہ ساری چیزیں انہوں نے ڈسکس کرنا تھی، لیکن وہ میٹنگ جو ہے وہ الٹا اس میں معاملہ مزید خراب ہی ہوا ہے، کیونکہ امریکہ اور جو یورپین فارم منسٹرز ہیں ان کے درمیان کلیش ہوا ہے اور کافی یعنی آپ کہہ لیں کہ تلخ کلامی ہوئی ہے، کافی بدمزگی ہوئی ہے، کافی منہ ماری آپ کہہ لیں سادہ الفاظ میں وہ ہوئی ہے، جس میں امریکہ نے ان کو بلیم کیا ہے، انہوں نے امریکہ کو بلیم کیا ہے۔ تو وہ جو ایک ڈویژن ہے وہ اب مزید ڈیسپریشن اور فرسٹریشن اور براہ راست آمنے سامنے جو کلیش ہے اس کے اندر بھی بدل رہی ہے۔ تو یہ تمام صورتحال آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن سب سے پہلے جو لبنان سے خبر سامنے آ رہی ہے، انتہائی افسوسناک خبر، وہاں پر جرنلسٹ کو جب وہ شہید کیا گیا ہے، اور آپ ذرا دیکھیے کہ اتنی قیمتی جانیں جو ہے وہ یہاں پر جا رہی ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ جب سے یہ آرڈر بنا ہے، رول بیسڈ آرڈر جس کو کہا جاتا ہے عالمی جنگ کے بعد، تو کوئی ایسی جنگ نہیں ہے جس میں اتنے جرنلسٹ مارے گئے ہوں، جس کے اندر اتنے UN ورکرز مارے گئے ہوں، جس کے اندر اتنے ایڈ ورکرز مارے گئے ہوں۔ اگر رشیا نے وہاں پر جرنلسٹوں کو اور ہیلتھ ورکرز کو نشانہ بنایا ہوتا تو پتہ نہیں ویسٹ نے کیا کر دینا تھا۔ یہاں پر تاریخ کے سب سے زیادہ جرنلسٹ، سینکڑوں جرنلسٹ جو وہ غزہ میں مارے گئے ہیں، لیبنان کے اندر وہ جرنلسٹوں کو شہید کر رہے ہیں، ایران کے اندر کر رہے ہیں، ڈیلیبریٹلی ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ اب وہاں پر المائدین جو کہ بڑا میڈیا ہے، تو المائدین کے جو کورسپونڈنٹ ہیں ان کو وہاں پر شہید کیا گیا ہے، فاطمہ اور ان کا بھائی اور ایک اور کورسپونڈنٹ جو المنار ٹی وی کا ہے، ایک ہی گاڑی میں جا رہے تھے اور ان کو جب وہ شہید کیا گیا۔ فاطمہ اور اس کا بھائی اس ایک ہی حملے کے اندر جب وہ شہید ہوئے ہیں۔ 3 جرنلسٹ کے حوالے سے خبر آ رہی ہے۔ فاطمہ مرٹارڈ ان ڈیلیبریٹ اسرائیلی اگریشن، جس گاڑی کے اوپر وہ ٹریول کر رہے تھے اس کے اوپر کلیئرلی پریس لکھا ہوا تھا، پریس اس کے اوپر کلیئرلی مارکڈ تھا، بلکہ ایک پورا جرنلسٹ کا جو کنوائے وہاں سے موو کر رہا تھا، اور بھی گاڑیاں جب اس کے ساتھ تھی، ان کی گاڑی کے ساتھ، تو کلیئرلی پتا ہے کہ یہاں پر جرنلسٹ جب ٹریول کر رہے ہیں، ڈیلیبریٹلی جب اس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر حملہ ہوا، اس کی ویڈیو بھی اب آ چکی ہے، انتہائی بھیانک ویڈیو ہے، اور پھر ایک میڈیکل ٹیم نے ان کو وہاں سے شفٹ کرنے کی جب وہ کوشش کی ہاسپٹل، اس میڈیکل ٹیم کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ تو بات یہ ہے کہ اسرائیل کے تمام تر کرائمز کے باوجود دنیا کا کنڈیم نہ کرنا، ریجن کا کنڈیم نہ کرنا، یہ اس کو مزید بدماش بنا رہا ہے، اس کو مزید حیوانیت کے تو یہ آخری درجے پر پہنچا ہوا ہے، لیکن یہ حیوانیت پھر وہ جگہ جگہ پر اسی طرح سے ایگزیکیوٹ کر رہا ہے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیبنیز گورنمنٹ جو بالکل خاموش بیٹھی ہوئی ہے، اپنے لوگوں کو کنڈیم کر رہی ہے، اپنے لوگوں کو قصوروار ٹھہرا رہی ہے، تو یہ اس کی ذمہ دار ہے۔ لیبنیز گورنمنٹ اس کی ذمہ دار ہے یہ جو آج لبنان کے اندر ہوا، جو ہزاروں لیبنیز مارے جا چکے ہیں، زخمی ہو چکے ہیں، اس کی ون آف دی رسپانسبل جب لیبنیز گورنمنٹ ہے، جو ایک لفظ بھی کہنے سے قاصر ہے۔ تو آج لیبنان کے جو صدر ہیں ان کو کنڈیم کرنا پڑا ہے۔ اس سے پہلے ان کی ایران کے فارن منسٹر سے بات ہوئی تو ان کو تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ تھوڑی سی ہوش آ رہی ہے کہ بھئی ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، تو آج انہوں نے اس کو جو وہ کنڈیم کیا ہے۔ لیکن پہلے یہ بہت افسوس کی بات ہے، سویلینز مارے جا رہے ہیں فلسطین میں، لبنان میں، شام میں، عراق میں، ایران میں اور یمن میں، اور اس کے بعد بھی اسرائیل کے لمبے پلانز ہیں۔ جارڈن بھی ان کی نظر میں ہے، مصر بھی ہے، ترکی بھی ہے، اور بھی بہت سارے ملک جب ان کے نشانے کے اوپر ہیں، تو سویلینز مارے جا رہے ہیں، ملینز کی تعداد میں مارے گئے ہیں، ڈسپلیس ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں جب سے اسرائیل یہاں پر آیا، اور یہ رکنے والا سلسلہ نہیں ہے جب تک کہ اسرائیل کو روکا نہیں جا سکتا ہے۔ تو یہ آج فضا کافی وہاں پر سوگوار ہے ان جرنلسٹ کے شہید ہونے کے بعد، اور سینکڑوں جرنلسٹ آپ دیکھیں چن کر انہوں نے فلسطین میں مارے ہیں۔ جرنلسٹوں کو وہ نشانہ اس لیے بناتے ہیں کہ جو یہ حیوانیت کر رہے ہیں وہ دنیا کے سامنے جب وہ نہ آ سکے، اور غزہ میں جو انٹلیکچوئلز تھے، جو اکیڈیمیا کے لوگ تھے، جو جرنلسٹ تھے، ان کو ڈیلیبریٹلی جب نشانہ بنایا گیا تاکہ کل کو یہ سٹوریز بتا ہی نہ سکیں، یہ کتابیں نہ لکھ سکیں، یہ دنیا کے مختلف فورمز پر جا کر بتا ہی نہ سکیں کہ یہاں پر جینوسائیڈ جو وہ کس طرح سے ہوئی ہے، کیونکہ یہ جرنلسٹ، یہ اکیڈیمیا، یہ انٹلیکچوئلز یہی جا کر بتا سکتے ہیں نا، دنیا کو سٹوریز سنا سکتے ہیں۔ شاعروں کو وہاں پر مارا گیا ہے تاکہ یہ دنیا کے سامنے بتا ہی نہ سکیں کہ جینوسائیڈ جو ہوئی کس طرح سے ہے۔ بہرحال یہ ایک ظلم ہے اور ظلم کی نہ ختم ہونے والی داستان ہے، اور اسرائیل کے ان پچھلے 3 سالوں نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ اسرائیل کے ساتھ کوئی بھائی چارے والا معاملہ یا کو ایگزسٹنس والا معاملہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اسی درمیان اس وقت جو IRGC ہے انہوں نے ویو 85 لانچ کر رکھی ہے، اس وقت یہ ویو 85 جاری ہے، اس پہ انہوں نے خاص طور پر جو ہیوی انڈسٹریز ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے، ریجن میں نشانہ بنایا ہے، اسرائیل کے اندر جب نشانہ بنایا ہے، یہ سٹیل ملز اور یہ ساری لانگ رینج اور میڈیم رینج میزائل اس میں استعمال کیے گئے ہیں۔ ہیوی انڈسٹریل فیسلٹیز لنک ٹو US اینڈ اسرائیل، دونوں کو جب اٹیک کیا گیا ہے، ایران نے پہلے ہی اناؤنس کر دیا تھا، تو ایران نے اس اٹیک کے ساتھ ایک بار پھر بتا دیا ہے کہ وہ جس چیز کا بھی اناؤنس کرتا ہے وہ کر کے دکھا رہا ہے۔
تو انڈسٹریز کا کہا تھا انہوں نے اٹیک کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آگے جو ہماری سٹرائکس ہیں وہ اس سے بھی زیادہ شدید تر ہوں گی. اگر دوبارہ ہماری انڈسٹریز کو نشانہ بنایا گیا تو پھر ہم اس سے بھی زیادہ بیونڈ ایکسپیکٹیشنز حملہ کریں گے. ہماری انڈسٹریز پر حملہ ہوا، ہم نے جواب دے دیا. اگر پھر انڈسٹریز پر حملہ ہوگا تو پھر بیونڈ جو ایکسپیکٹیشنز ہے وہ اٹیک کریں گے. مین وائل ایران نے امریکہ کا F-16 جو جیٹ ہے اس کو ہٹ کیا ہے. صدرن جو پارس پروونس ہے وہاں پر اس کو جب وہ ہٹ کیا گیا ہے، سینٹ کام نے مانا ہے کہ یہ ڈیمیج ہوا ہے اور اس کو جب سعودی عربیہ کے اندر ہنگامی طور پر لینڈ کروانا پڑا ہے، لیکن یہ ڈیمیج ہو چکا ہے، یہ ہٹ ہو چکا ہے. تو یہ ایک آج بڑا کارنامہ. اس سے پہلے بندرگاہیں، بحری جہازوں کو جب وہ غرق کیا گیا ہے، اور اب یہ F-16 جب وہ ہٹ کر دیا گیا ہے. تو آپ دیکھیں یہ F-35، یہ F-16، یہ F-15، F-22، F-18 یہ چائنا کے سامنے کیا ٹکیں گے، یہ نارتھ کوریا کے سامنے کیا ٹکیں گے. تو یہ ان کا ایک ہوتا ہے نا بدماش ہے، تو پھر بدماش کی ایک امپریشن ہوتا ہے کہ بھئی بدماش جو ہے نا اس کا کچھ کیا نہیں جا سکتا، لیکن جب اس کو کوئی آ کر 4 چپیڑے مار دیتا ہے تو پھر اس کا سارا امپریشن جاتا رہتا ہے. تو یہ تھا کہ بھئی F-35 جو ہے. اچھا آپ کو یاد ہوگا ہم پچھلے سال کچھ رپورٹس آپ کے سامنے رکھی تھیں، اور وہ پینٹاگن کی اپنی لیکس رپورٹس تھیں کہ جس میں انہوں نے F-35 کے اوپر خدشات کا اظہار کیا تھا کہ یہ وہ چیز نہیں ہے جو ہم دنیا کے سامنے پریزنٹ کر رہے ہیں. پھر یورپین کچھ ملک جو ہیں جنہوں نے کمٹ کر رکھا تھا کہ ہم F-35 لیں گے، اور انہوں نے فنڈنگ بھی کر رکھی تھی، وہ بھی پیچھے ہٹتے ہوئے وہاں پر یہ ان کی ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ ہمیں یہ نہیں لینا چاہیے. اس پر پہلے ہی سوالات جب اٹھ رہے تھے، تو اب وہ بالکل ایکسپوز ہو چکا ہے. امریکہ کا سب سے سپیریئر جیٹ جو F-35 ہے وہ ایکسپوز ہو چکا ہے کہ وہ اس کو ہٹ کیا جا سکتا ہے. تو اسٹیلتھ ایرا کا بھی اس جنگ میں خاتمہ ہو گیا. ایئر کرافٹ کیریئرز کی جو سپریارٹی ہے اس کا بھی خاتمہ ہو گیا. ہو سکتا ہے کہ B-2 بمبرز کی سپریارٹی کا بھی اسی جنگ کے اندر خاتمہ ہو جائے. ایران کو تیاری کر رہا ہوگا B-2 بمبرز کو ہٹ کرنے کی. ابھی ایک مرحلہ یہ رہتا ہے کہ کوئی طیارہ ایران کے اندر گرے، پھر پائلٹ بھی وہیں پر گرے گا، کیونکہ اب جتنے بھی انہوں نے جہاز ہٹ کیے ہیں وہ کہیں کویت میں ہنگامی لینڈنگ کر لیتے ہیں، کہیں UAE میں، کہیں سعودی عربیہ کے اندر. تو اس طرح سے پائلٹس وہاں پر ایجیکٹ جب وہ کر جاتے ہیں. لیکن اگر ایران کے اندر کوئی پائلٹ گرا تو پھر ان کے لیے اور بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اچھا اس کے علاوہ ایران نے جب وہ فیول ڈیپوز کو نشانہ بنایا ہے بین گورین ایئرپورٹ پر. بین گورین ایئرپورٹ جب مکمل شٹ ڈاؤن ہو چکا ہے اور مکمل سینسرشپ ہے، وہاں پر کوئی اندر جا نہیں سکتا کہ ایگزیکٹلی بتا کہ کتنا نقصان ہوا ہے، لیکن اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ کافی نقصان وہاں پر ہو رہا ہے. ابھی بین گورین ایئرپورٹ کو پھر ایران نے ہٹ کیا ہے. فیول سٹوریج فیسلٹیز، کیونکہ یہاں سے جو ایئر فیول ٹینکرز ہیں وہ اڑ رہے ہیں، ایک سعودی عربیہ کی بیس سے، ایک بین گورین ایئرپورٹ سے. تو وہ ان کی جو تمام آپریشنل صلاحیتیں ہیں اس کو ڈیمیج کر رہے ہیں ایران، کہ فیول ٹینکرز کو جگہ جگہ جب ہٹ کیا جائے. تو اس سٹرائک نے سیریس ڈسرپشن ٹو فیول سپلائی چین پیدا کر دی ہے سعودی عربیہ کی بیس اور بین گورین ایئرپورٹ کے اوپر جو فیول ٹینکس تباہ کی گئے. اب ایران کے چونکہ جو میزائل ہیں وہ بھی کافی زیادہ پینیٹریٹ کر رہے ہیں. پھر ایران کی جو آرمی ہے انہوں نے کچھ آپریشنز کیے ہیں. IRGC الگ ہے، ایران کی آرمی الگ ہے. اوورال یہ ساری ہی ایران کی فورسز ہیں، لیکن IRGC اور ایرانین آرمی میں فرق ہے. ایران کی آرمی بھی اپنے آپریشنز کر رہی ہے. آج انہوں نے ڈرون آپریشنز کیے ہیں، اور یہ کافی امپورٹنٹ بات ہے کہ چونکہ ڈرون ہی وہ ویپن ہے جس سے لمبی جنگ چلنی ہے. تو ڈرون اگر کامیابی کے ساتھ جا کر ہٹ کر رہے ہیں تو یہ اسرائیل کے لیے بہت مسئلے والی بات ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ایران بہت لمبے عرصے تک جب وہ لڑ سکتا ہے، کیونکہ بلسٹک میزائل ان کے پاس کتنے ہیں کچھ کہا نہیں جا سکتا. ایرانین آرمی ڈرون سٹرائک اسرائیلی ریڈار اینڈ EW پروڈکشن سائٹ ان حائفہ. ایک ان کی رفائل ہے، ایک ان کی یہ بڑی کمپنی ہے EW، اس کو ہٹ کیا گیا ہے. اور یہ ریڈارز بناتی ہے ایئر ڈیفنس سسٹم، ان کے جتنے بھی ایئر ڈیفنس سسٹم، اور یہاں پر جو الیکٹرانک وارفیئر سسٹم ہے اس کو ہٹ کیا گیا ہے. سیریز آف ڈرون سٹرائکس اس کی ملٹری انفراسٹرکچر کے اوپر. یہ اسرائیل کا اگر کی ملٹری انفراسٹرکچر تباہ ہو جاتا ہے تو اسرائیل کے لیے بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، جیسا کہ کھڑے ہو رہے ہیں. ایک طرف ان کی آرمی کولیپس ہو رہی ہے، دوسری طرف یہ صورتحال ہے. یہ جو ایرو سسٹم ہے اس کے لیے یہ ریڈار بناتا ہے، آئرن ڈوم کے لیے ریڈارز بناتا ہے. اچھا آئرن ڈوم کے ریڈارز کو ہٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حزب اللہ کے لیے مزید آسانی ہو جائے گی، کیونکہ حزب اللہ کے جو راکٹس اور میزائلز ہیں یا ڈرونز ہیں وہ کوئی تھار سسٹم ان کو نہیں روکتا، یا یہ ایرو سسٹم یا ڈیوڈ سلنگ نہیں روکتا. وہ زیادہ تر جو ہے وہ آئرن ڈوم روک رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ وہاں سے بلسٹک میزائل نہیں فائر کرتے، وہ راکٹس فائر کرتے ہیں اور ان کی ٹریجیکٹری جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. تو ان کے
ان کے لیے تھارڈ سسٹم نہیں ہے. تھارڈ اور یہ ایرو اور ڈیوڈ سلنگ جو ہے وہ یہ سارا ایران کے لیے ہے, یا سم ٹائم یمن سے جو میزائل آ رہے ہیں ان کے لیے وہ استعمال ہوتا ہے. یہ چونکہ حماس کے اور حزب اللہ کے ہیں, ان کے لیے زیادہ آئرن ڈوم جب استعمال ہو رہا تھا. آئرن ڈوم جتنا ڈیمیج ہوگا اس سے حزب اللہ کی جو افیکٹونیس ہے وہ اور زیادہ بڑھے گی. یہ سارے ریڈارز اور الیکٹرانک وارفیئر جب وہ اس کو ہٹ کیا گیا, یہ بہت اسٹریٹجک ہے. ان کے پاس بیٹریز ہوں گی, ان کے پاس انٹرسیپٹرز ہوں گے. اگر ریڈار نہیں ہے تو پھر ایفیکٹولی ان کے سسٹمز کام نہیں کر سکتے. تو سٹرائکس نے اسرائیلی ریڈار کیپیبلٹیز, ارلی وارننگ سسٹمز, ایئر بورن جو سرویلنس ہے ٹیکنالوجیز, یعنی کہ فضا سے جو سرویلنس کرتے ہیں ان ٹیکنالوجیز کو ہٹ کیا گیا ہے. سیٹلائٹ جو مانیٹرنگ سسٹمز ہیں ان کو ہٹ کیا گیا ہے. یہ سیریز آف ڈرون آپریشن ایرانی آرمی نے کیے ہیں. سو ڈائریکٹلی ڈی گریڈ کیا گیا ہے اسرائیل کی ابیلٹی کو کہ وہ ڈیٹیکٹ کر سکے ایران کے جو آنے والے میزائلز ہیں اور ڈرونز ہیں. یہ ایران دعویٰ کر رہا ہے کہ ہمارے اس آپریشن کے بعد, جس میں ہم نے انتہائی اول درجے کے جو ٹارگٹس ہیں ان کو نشانہ بنایا, تو اب اسرائیل کی جو ارلی وارننگ صلاحیت ہے کہ وہ آنے والے میزائل کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے وہ ڈیمیج ہوا. ادھر آپ دیکھیں قطر میں, جارڈن میں, خلیج فارس میں, وہاں پر جو سارے ریڈارز لگے ہوئے تھے جو کہ ارلی وارننگ ریڈارز ہیں ان کو ایران نے وہاں پر تباہ کیا ہے. اب اسرائیل کے اندر بھی وہ کافی زیادہ ریڈارز جو تباہ کر رہے ہیں. ایران یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس آپریشن سے ہماری جو آپریشنل ایفیکٹونیس ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا. اس کے ساتھ ایران نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 500 US casualties in strikes on covert US military sites. یہ جو ہم نے پچھلا 84 جو ویو ہے فائر کی ہے, جس میں ہم نے خفیہ جو مقامات ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے, اس میں 500 ان کے فوجی مارے گئے ہیں اور زخمی ہیں, جس کے اندر ان کے کمانڈرز بھی شامل ہیں. یہ بہت بڑے نمبرز ہیں. ایون میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 50 بھی ہیں تو بھی یہ بہت بڑے نمبر ہے. امریکہ کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا. ایران کا یہ دعویٰ ہے اور ظاہر ہے کہ وہ وہی دعویٰ کر رہے ہیں جو کافی حد تک درست ہوتا ہے. So inflicted heavy casualties and losses on US military personnel used to shelter US troops both in Dubai and other areas. یعنی وہ تمام سائٹس جس کے اندر امریکی فوجی شیلٹر لے رہے ہیں, کیونکہ بیسز سے تو وہ جا چکے ہیں نا, بیسز پر وہ موجود نہیں ہیں, تو وہ ہوٹلز کے اندر ہیں اور خفیہ سائٹس پر ہیں. تو سوال یہ ہے کہ ایران کو کیسے پتا کہ وہ کون سے ہوٹل میں ہیں؟ ایران کے پاس تو کوئی سیٹلائٹس نہیں ہیں. تو پھر ایران کو یہ کون بتا رہا ہے کہ کون سے ہوٹل میں امریکی فوجی ہیں؟ وہ بیسز سے نکل کر کون سے ہوٹلز میں گئے ہیں؟ ظاہر وہ خفیہ انداز میں گئے ہوں گے, تو یہ ایران کو کیسے پتا؟ یہ بڑا سوالیہ نشان ہے. تو اس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ رشیا اور چائنا ہی کی سپورٹ سے یہ سارا ممکن ہو پا رہا ہے. Strikes resulted in casualties affecting more than 500 soldiers and officers, approximately 400 at first site and 100 at second site. ایک سائٹ پر 400 اور دوسری سائٹ پر جب وہ 100 ہوئے, اور پھر ایمبولینسز جو ہے ان کو گھنٹوں لگے ہیں ہاسپٹلز کے اندر ان کو ٹرانسفر کرنے میں. ایمبولینسز آ رہی ہیں, جا رہی ہیں, آ رہی ہیں, جا رہی ہیں, کئی گھنٹے تک یہ آپریشن جاری رہا ہے جس میں ان کو ہاسپٹلز کے اندر جب ٹرانسفر کیا گیا ہے. ایران نے یہ کہا ہے, IRGC نے کہا ہے کہ ٹرمپ کے پاس اس کے سوا کوئی آپشن نہیں بچے گا کہ آخر کار اس کو ایرانی ڈیمانڈز پر آنا ہی ہوگا. اور جو یہ جنگ بڑھتی چلی جائے گی, دنیا میں کرائسس بڑھتا چلا جائے گا, امریکہ پر پریشر بڑھتا چلا جائے گا, اکانومی ڈیمیج ہوتی چلی جائے گی, انفلیشن بڑھتی چلی جائے گی, اور امریکہ زیادہ کل کو مجبور ہو کر یہ شرائط ماننے پر مجبور ہوگا ہی ہوگا. صحیح ہے نا؟ دیکھیں, یا تو امریکہ کے پاس دوسرا آپشن کیا ہے کہ وہ اپنی انڈسٹری کو وار سکیل انڈسٹری میں شفٹ کرے, اور پوری جو پبلک ہے وہ کہے کہ ہاں بھائی ایران بہت برا ہے, ہمیں ایران کے ساتھ جنگ کرنی ہے, ایران کو تباہ کرنا ہے. سب دیکھ رہے ہیں کہ نہ ایران امریکہ کے لیے کوئی خطرہ تھا, نہ پبلک اوپینین کسی اور جنگ کو سپورٹ کرتی ہے. تو یہاں پر ایک لمبی اور بہت بڑی جنگ چھیڑنا یہ امریکہ کے لیے بڑا مشکل ہوگا. جب ورلڈ وار میں امریکہ گیا ہے وہ ایک ڈیفرنٹ سینیریو تھا. ایون وار آن ٹیرر میں جب انہوں نے افغانستان پر اٹیک کیا وہ ایک ڈیفرنٹ سینیریو تھا. ورلڈ وار میں پرل ہاربر پر جیپنیز نے آ کر اٹیک کیا, پھر امریکہ نے جوائن کیا, جس میں ہزاروں ان کی کیجوالٹیز ہوئی تھی. یہاں پر وار آن ٹیرر میں جو بھی ہوا, جیسا بھی ہوا, امریکہ کے اندر ایک بڑا اٹیک ہوا جس میں ہزاروں کیجوالٹیز ہوئیں, تو پھر انہوں نے افغانستان کے اوپر اٹیک کیا. وہ 9/11 پر ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے کہ وہ کس نے کیا, کیسے کیا, لیکن ایک ہوا تو صحیح نا. تو پبلک اوپینین ساتھ نہیں ہے, اس لیے وہ ایک فالس فلیگ کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. لیکن پبلک یہ جانتی ہے کہ حملہ امریکہ نے کیا ہے. ورلڈ وار 2 میں حملہ جیپنیز نے کیا تھا امریکہ پر آ کر, امریکہ نے انیشیٹ وار نہیں کی تھی. سو ایران نے کہا ہے کہ اس سے بھی زیادہ وائڈ اور سویر سٹرائک جب ہم کرنے جا رہے ہیں فیسلٹیز کے اوپر, بہت انکنونشنل اٹیک آگے ہم مزید کرنے جا رہے ہیں.
اور ایران یہ کہا ہے کہ نیوکلر سائٹس کو نشانہ بنانا، پاور پلانٹس کو نشانہ بنانا، یہ اصل میں اسرائیل اور امریکہ کی شکست اور فرسٹریشن کا ثبوت ہے، کیونکہ وہ ہماری جنگی صلاحیتیں ختم نہیں کر پا رہے ہیں، تو پھر وہ فرسٹریشن میں جا کر اور غصے میں اور ایگو میں جا کر اس طرح کے ٹارگٹس کو ہٹ کر رہے ہیں. اس سے ایران کی کوئی کیپیبلٹیز تو کام نہیں ہو رہی نا. اور پھر ایران نے کہا کہ یہ سارا کچھ اس وقت ہو رہا ہے جب ادھر اسرائیلی آرمی چیف نے وارن کیا ہے کہ ہماری آرمی کولیپس ہو سکتی ہے. پزیکشن وارنز کہ ایران ریٹیلیٹ کرے گا مور اسٹرانگلی اگینسٹ اگریسرز. اور ایران یہ کہہ رہا ہے کہ خارج آئلینڈ جب وہ سیکیور ہے اور گلف میں پیس کے لیے ضروری ہے کہ امریکہ یہاں سے نکلے. یعنی ایران یہ بالکل واضح میسج دے رہا ہے کہ یہاں پر امن صرف اس صورت میں آئے گا کہ امریکہ یہاں سے نکلے گا. تو آئلینڈز کے حوالے سے وہ تیار ہیں اور ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ یہاں سے وڈرا کرے. اور آج وہاں سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایران پلاننگ ٹو چارج ویسلز ٹو پاس تھرو اسٹریٹ آف ہرمز. ایران ایک پراپر میکانزم کی طرف جا رہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرنے والے جو جہاز ہیں ان سے کیسے ہم جو وہ فی لے سکتے ہیں. اس کا ایک باقاعدہ میکانزم جب ایران میں ڈسکس ہو رہا ہے، پلان ہو رہا ہے، اور اس کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے. تو یعنی ایران یہ بتا رہا ہے کہ بھائی اسٹریٹ آف ہرمز اب پہلے جیسا کبھی بھی نہیں رہے گا. تو اس سے خلیجی ریاستوں کے لیے بڑا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے کہ وہ کہیں گی دیکھیں یہ ہمارا آئل یہاں سے گزرتا ہے تو ایران اس کو کنٹرول کر رہا ہے. یہ کافی زیادہ کمپلیکس معاملہ ہے، لیکن ایران ان کو بتا رہا ہے کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کر فریم ورک بنانے کے لیے تیار ہے، ایک ریجنل سیکورٹی اور اکنامک فریم ورک. تو یہ ایران کی آفر تو ان کو موجود ہے، لیکن یوں ہی بہرحال کہہ رہا ہے کہ ہم ایران پر اٹیک ہی کریں گے اور اسٹریٹ آف ہرمز ہم کنٹرول کریں گے. مارکو روبیو اور یورپی یونین کی جو کاجا کلاس ہے ان کی ہیڈ ٹو ہیڈ ایک کلیش ہوا ہے. G7 کی جو میٹنگ ہو رہی تھی اس میں کاجا کلاس نے مارکو روبیو کو کہا کہ پچھلے سال اپنے G7 کی میٹنگ میں کہا تھا کہ اگر رشیا نے ہماری ڈیمانڈز نہ مانی تو ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا. تو کب آپ کے صبر کا پیمانہ جو لبریز ہو رہا ہے؟ یہ جو کاجا کلاس ہے یہ رشیا ہاک ہے، یعنی یہ چاہتے بس رشیا کے اوپر جنگ مسلط کی جائے، رشیا کے ساتھ بس لڑا جائے، اس سے کوئی بات چیت نہ کی جائے. یہ رشیا ہاک ہے، صبح شام یہ رشیا جو کرتی رہتی ہے. لیکن بہرحال اس نے مارکو روبیو کو کافی زیادہ ہیوملیٹ کرنے کی جو کوشش کی. تو آگے سے مارکو روبیو نے بڑا سخت جواب دیا. یہ گول ٹیبل کے اوپر یعنی راؤنڈ ٹیبل کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور باقی G7 کے فارن منسٹرز ہیں. تو اس لیے جناب علی آگے سے مارکو روبیو نے کہا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ اپنی طرف سے بہتر کر رہے ہیں. اگر آپ ہم سے بہتر کر سکتی ہیں تو گو اہیڈ، جو کرنا کر لو، ہم اس میں نہیں ہیں. جو تم سے ہو سکتا ہے یورپ سے وہ کرے، ہمیں اس میں کیا مسئلہ ہے. تو ظاہر امریکہ کا فیلئر تو ہے، امریکہ نے یہ جنگ چھیڑی ہے، امریکہ جو ہے وہ اب پتلی گلی سے نکل رہا ہے اور سارا کچھ جو وہ یورپ کے اوپر ڈال رہا ہے. لیکن ان کی ملی بھگت سے یہ سارا کچھ ہوا تھا. تو بات صرف کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان میں کلیشز، ڈیفرنسز، یہ ڈویژنز بڑھ رہی ہیں. وگرنہ G7 کی ملاقات میں امریکی اور یورپینز کے درمیان اس طرح آمنے سامنے جب وہ اس طرح کا کلیش ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو تانے دیے جا رہے ہیں، سخت زبان استعمال کی جا رہی ہے، تو بڑا ریئر ہے کہ وہاں پر ایسا ہو. تو جب ڈیفیٹ ہوتی ہے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے، اور جب انٹرسٹ جب وہ کلیش کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. یہ بہرحال اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. ہم نے راز روگا کریں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.